बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है वज़ारत दाखिला, पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला पहली दफ़ा बोली है जी। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं। अगर हम जुज़ाफ़िकल निकाल के देखें तो 24 नवंबर से लेके और 26 नवंबर तक अगर किसी एक शख्स पे सबसे ज्यादा तनकीद हुई है तो उसका नाम मोहसिन रजा नकवी साहब। आपको उनके तरीक़ेकार से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब वो बदकिस्मत आदमी थे कि जिन पे यूथड़ तो तनकीद करते ही करते, यूथड़ तो उनको गालियां बकते ही बकते, उनको पटवारियों ने भी गालियां। मेरे जैसे को 2-3 दाने ही थे दरमियान में जो कहते थे, "ओए खुदा का खौफ करो, ठहर तो जाओ, ओए हिकमत अमली तो देख लो, ओए अभी इतनी जल्दी नताइज पे ना पहुंचो यार, जंप ना करो नताइज के ऊपर, नताइज अखज़ करने में थोड़ी सी तखीर कर लेते हैं, ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ।" ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ मैं जो ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ। उन्होंने कहा तुम तो एजेंट हो, तुम तो पीटीवी के मुलाजिम हो, तुम तो ऐसी बातें करोगे। मैंने कहा भाई बात ये है कि अगर वो बैठ भी जाएंगे तो क्या हर्ज होगा, डी चौक में आके बैठे रहें, ठीक है ना। और डी चौक में आके बैठने तक रियासत उनके खिलाफ एक्टिव नहीं थी, तो बैठ जाए कोई बात नहीं, धूल धमका करते रहे। वो तो जब उन्होंने डी चौक से आगे बढ़ने की कोशिश की है तो उधरों पिंकी पीरनी ने काला मार मार के मोहसिन नकवी का कान बोले काट छड़े, इस हमें बचाएं, हमें रेस्क्यू करें, हमें अगवा कर दिया गया है। तो फिर जाके नकवी साहब ने मजबूरी में वो एक्शन जो है वो अलाउ किया है। बाकी सारी कहानियां हैं, जो मर्जी जहाँ पे मर्जी सुनाते रहे, ठीक है ना। और बस मैंने कहा कि आज जी उनकी वजारत बोली है, पहली दफा ऑफिशियली बोली है। आज यकम का दिन है, 1 दिसंबर है मेरा ख्याल है। आज जो है वो 26 गुजरे हुए तकरीबन 5 दिन हो गए। 26 की रात ये ड्रामा शुरू हो गया था। बाय द वे आपस की बात है, वो हमारे जो दोस्त हैं ना, वो जो सितारों का हाल बताते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि 26 का सूरज डूब जाएगा, ये इस तरह इवेपोरेट होंगे जैसे कभी थे ही नहीं। अब जनाब 26 का सूरज तो रूब हो गया, तो मैंने अच्छा मैं किसी से ये बात शेयर कर बैठा था अपने दोस्तों में से। अब दोस्त ने ना मुझे ना मैसेज करना शुरू किया, हाँ जी सूरज डूब गया की कहता ਤੁਹਾਡਾ सितारा नवाज है। अच्छा जी 26 का सूरज गुरूब हुए 1 घंटा हो गया है, वो जनाब डी चौक में खड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा दरमियान में ग्रुपों में अफवाहें भी चल रही होती हैं, वो ये भी अफवाह चल गई कि वो जनाब डी चौक पार करके आगे पहुंचे, लोग पहुंचे भी थे, पहुंच गए। उन्होंने फिर मुझे मैसेज किया, मैंने कहा यार रात का अंधेरा अभी पूरी तरह छा तो लेने दो, मेरे रब ने रात के अंधेरे से पनाह मांगने का हुक्म दिया है, जब वो छा जाए, ठीक है। इसका मतलब है कि रात का अंधेरा कोई खौफनाक चीज है। तो मैंने कहा इशा के बाद रात का अंधेरा छाता है यार, पूरी तरह गाढ़ा होता है, तो जरा गाढ़ा तो लेने दे। तो उसके बाद फिर पौने 1 बजे वो मुझे तलाश कर रहे थे, दादा है कि है दादा है कि है? मैं क्या देख लो फिर, ठीक है। तो वो हमारे दोस्त का भी फोन आ गया जिन्होंने प्रेडिक्शन की हुई थी, हाँ दादा क्या हुआ फिर। मैंने कहा वो तो चले गए सारे लोग, आपको कहा था ना, बस अंधेरा पड़ जाने दे, ठीक है, और सूरज गुरूब हो जाने दे। तो सूरज गुरूब के बाद उन्होंने बताया हमें कि वो वैसे वो एक सरकारी अफसर हैं, आला ओहदे पे फायज हैं, और ये सितारा शनासी उनका शुगल है। मेरा भी लोग बड़ी मोहब्बत और रचाव से देखते हैं और उस पर फीडबैक भी देते हैं और इस तरह की बातें मुझे बताते रहते हैं। मैं आपसे इसलिए शेयर नहीं करता कि ना वो बिलीव करते हैं, ईमान रखते हैं इसके ऊपर, ना मैं रखता हूँ, ठीक है। और वो हर बात करने से पहले वो आयत कुरान की ज़रूर दोहराते हैं कि गैब का इल्म सिर्फ रब ताला को है, और वही जो है वो दिलों का हाल भी जानता है और मुस्तकबिल का हाल भी जानता है। ये वो आयत पढ़ते हैं और उसके बाद जो है वो बात करते हैं, ठीक है ना। और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है माशाल्लाह, मेरा मतलब है कि अपनी नमाज वमाज भी उन्होंने महफूज रखी हुई है। तो लेकिन ये जो सितारा शनासी है, ये उनकी शौक है, शौक के अंदर अक्सर उनकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित होती हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि 10 अप्रैल को इमरान खान वजीर आजम नजर नहीं आता, ठीक है। दोस्तों ने उनका मजाक उड़ाया, 10 अप्रैल को फोन कहते, ठीक रहेगा।
لیکن ہم وہ شیئر نہیں کرتے کیونکہ ایسے ہی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شیئر کرنے سے خدا نہ خواستہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں شک نہ پڑ جائے، کہیں آپ کے ایمان کے اوپر تشکیک نہ ہو جائے، تو آپ اپنے طور پہ اس انفارمیشن کو ابزارو کر لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے میں اس دن انفارمیشن شیئر کر اس انفارمیشن شیئرنگ کے وجہ سے جو تھا وہ دوستوں سے مجھے سننا پڑ گئی، تو بہرحال جی نقوی صاحب میرا ادھار ہو گیا، میں گالاں کھا دیا ٹھیک ہے۔ اب جناب یہ آفیشل سٹیٹمنٹ ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے بیان جاری کیا ہے، 1 دسمبر 2024 یکم ہو گئی۔ 21 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو امن و امان ہر قیمت پر برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو بلا کر بتایا کہ وہ امن و امان کے حوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت سے رابطہ کریں۔ بیلاروس کے صدر اور اعلیٰ سطحی چینی وفد کے دورے کے پیش نظر پی ٹی آئی کو متعدد بعد احتجاج مؤخر کرنے کو کہا گیا۔ یہ چینی وفد پہلی دفعہ آیا گیا، اور چینی وفد آپ کو پتہ کون؟ جو بندہ اس وقت صدر جی کے بعد عسکری محاذ کی طرف، ان کے عسکری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سب سے زیادہ پاورفل شخص ہے، وہ پاکستان کے دورے پہ تھا، اور دنیا کی نظریں ایسے لگی ہوئی تھی اس دورے کے اندر کیا کرتے ہیں۔ بھائی ہم نے 26 فروری کو جب انڈینز کو مارا تھا تو ان کی چیخیں جو نکلی تھی اس وقت، ابھینندن کو، جو ابھینندن نہیں ہے، ہاں ابھینندن ہے، ابھینندن کو، مچھا والے بھائی کو ہم نے جو چائے پلائی تھی اور اس کے منہ سے نکلا تھا کہ ٹی از فینٹاسٹک، ٹھیک ہے نا، تو ہم نے جو اس کو چائے پلائی تھی اس میں وہ کیا کہہ رہے تھے بار بار کہ جناب ان کے پاس جو وار تھیٹر اسٹریٹجی جو تھی وہ ہم سے بہت بہتر تھی۔ تو وار تھیٹر اسٹریٹجی لئی سی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر پراوین ثانی نے اس کے اوپر 2-3 ویلاگ اوپر نیچے کیے تھے، اس نے کہا جی وہ چائنیز کے اتنے امپورٹنٹ افراد یہاں پہ آتے رہے ہیں اور انہوں نے ان کو بنانے میں مدد کی ہے، یہ سارا ٹھیک ہے، ویسٹرن وار تھیٹر اور ناردرن وار تھیٹر جو انہوں نے بنایا ہے، تو اس کے تحت انہوں نے آپ کو پھینٹا ہے، تو آپ نے نہیں بنایا، آپ مت بنائیے، انہوں نے بنا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کوئی بھی حرکت ان کے ساتھ کریں گے، ہوا میں کریں گے وہ ہوا میں ماریں گے، زمین پہ کریں گے وہ زمین میں ماریں گے، سمندر میں کریں گے وہ سمندر میں پھینٹیں گے آپ، کیونکہ ان کی آپس میں کوارڈینیشن بہت بہتر ہو گئی ہوئی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے، اس پلیٹ فارم کی وجہ سے، اور یہ پلیٹ فارم پاکستان کو ملا ہے۔ اسی طرح کا اسی عہدے کے بندے کا ایک دورہ ہوا تھا جب یہ والا تھیٹر جو تھا اس کا افتتاح کیا گیا تھا، آج سے کچھ 4-5 سال پہلے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کا دفاعی ماہر پراوین ثانی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ثانی ویسے جہلم کے علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، ہاں یہ جناب کے سائڈوں پہ آباد قبیلہ ہے، پراوین کے بزرگوں نے یقیناً یہیں سے ہجرت کی ہوگی۔ اینی ہو بات ادھر چلی گئی ہے، اب وزارت داخلہ دی پریس ریلیز جناب اینا وقت لنگ گیا جی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج جاری رکھنے کی ضد پر انہیں سنگ جانی کے مقام کی تجویز دی گئی، یہ وزارت داخلہ آفیشلی کہہ رہی ہے۔ غیر معمولی مراعات بشمول بانی سے ملاقاتیں کروانے کے باوجود پی ٹی آئی نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ مظاہرین نے سنگ جانی کی بجائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر قانون کی خلاف ورزی کی۔ دیکھیں خاکسار کی وہ بات جو میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ان کے یہ ریڈ زون میں داخل ہو گئے تھے تو اس لیے کارروائی ہوئی۔ پرتشدد مظاہرین نے پشاور تا ریڈ زون تک مارچ کے دوران ڈیوٹی پر معمور اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ اس کے ساتھ آپ وہ کلپ جوڑ لیجئے جو گنڈا پور کہتا ہے کہ ہم نے 100 پنجاب پولیس کے لوگوں کو اغوا کیا، اور وہ جس کو اغوا کرتے تھے وہ عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا۔ یعنی یہ اعتراف جرم کر رہا ہے کے پی کے اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے، یہ کرمنل گینگسٹر، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اعتراف جرم ہے، نو پھڑو ایدے وال کٹ کے نا مچھا دے وچ پروو تے مچھا کٹ کے کتے اور پروو۔ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے پنجاب پولیس کے اہلکاروں کو اغوا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں تربیت یافتہ شت پسند اور غیر قانونی افغان شہری شامل تھے۔ سر یہ ہارڈ کور ٹیررسٹ جو تھے 1500 ہارڈ کور 1500
دہشت گرد براہ راست مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے، جو خود بھی ہمراہ تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ مراد سعید کے بارے میں ریاست نے کوئی سرکاری طور پہ بات کی۔ اس گروہ نے عسکریت پسندانہ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر حملہ کیا۔ صوبائی سرکاری مشینری کی مدد سے سڑک پر نصب رکاوٹیں ہٹا کر شرپسند جتھوں کے لیے راستہ بنایا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے پرتشدد مظاہرین کے ساتھ انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اسلام آباد میں چیک پوسٹ پر ڈیوٹی پر متعین 3 رینجر اہلکاروں کو گاڑی چڑھا کر شہید کیا گیا۔ پرتشدد مظاہرین نے ایک پولیس اہلکار کو بھی شہید کیا۔ شرپسندوں کے ہاتھوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 232 اہلکار زخمی ہوئے۔ پرتشدد مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا اور پولیس کی متعدد گاڑیوں کو آگ لگائی۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت اسلام آباد میں پاک فوج کو تعینات کیا گیا۔ پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ کرنا اور غیر ملکی سفارتکاروں کی حفاظت اور دورے پہ آئے اہم وفود کے لیے محفوظ ماحول کو یقینی بنانا تھا۔ پولیس اور رینجرز نے اس پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن کا استعمال نہیں کیا۔ واضح رہے کہ پاک فوج کا اس پرتشدد ہجوم سے براہ راست کوئی ٹاکرا نہیں ہوا۔ پاک فوج اسی وقت ہی میں نے جب پاکستان کے میڈیا نے یہ چلانا شروع کیا کہ گولی مارنے کا حکم دے دیا گیا، تو خاکسار شاید واحد جرنلسٹ تھا جس نے کہا کہ 245 کے تحت کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ گولی مار دیں۔ میں نے جہاں میں بیٹھا، ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، ہر جگہ پہ میں نے شور مچایا کہ 245 کے تحت وہ آ کے صرف تنصیبات کی حفاظت کرتی ہے فوج، وہ گولی نہیں چلایا کرتی۔ مت کہیں ایسا، لیکن چل گیا، لوگوں نے چلا دیا۔ ٹھیک ہے، ان خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کی بجائے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مظاہرین کے علاقے سے فرار کے فوری بعد وفاقی وزرائے داخلہ اور اطلاعات نے متاثرہ علاقے کا دورہ بھی کیا اور میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کیا۔ پروپیگنڈے میں مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ وفاقی دارالحکومت کے بڑے ہسپتالوں کی انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی تردید کی۔ من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تیار کیے گئے جھوٹے کلپس کا استعمال بھی کیا جاتا رہا۔ بدقسمتی سے غیر ملکی میڈیا کے بعض عناصر بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا کا کوئی گورا تو پاکستان میں ہے نہیں، یہ پاکستانی ہی ہیں جو کہ یوتھڑ ہیں، رج گئے یوتھڑ ہیں، کیونکہ انہیں کوانٹم اور کوانٹٹی جو ہے وہ یوتھروں سے ہی مل سکتی ہے نا بھائی، جس بھی قسم کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ وزراء، حکومتی اہلکار، پولیس آفیشل اور کمشنر اسلام آباد نے بار بار مصدقہ ثبوت کے ساتھ اصل صورتحال کی وضاحت کی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر پاکستان کے شہریوں کی حفاظت کی۔ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا مہم پاکستان میں بدامنی اور تفرقہ بازی کو فروغ دے رہی ہے۔ تفرقہ بازی کا لفظ استعمال ہوا ہے، معنی خیز ہے نا؟ اندرونی اور بیرون ملک ایسے عناصر کے متعلق قوانین کے تحت احتساب کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے صوبائی اسمبلی کو اداروں کے خلاف بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات کے لیے استعمال کیا۔ بھلا یہ صوبائی اسمبلی میں جا کے کیوں بیان دیتا ہے؟ ان کا سپیکر صوبائی اسمبلی میں کیوں بھونکا ہے؟ پبلک پلیس پہ کیوں نہیں بھونکتا؟ کیونکہ اسمبلی کے فلور پہ کی گئی بات کے اوپر قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اپنی جگہ پہ آپ کے ریکارڈ کے اوپر رہنی چاہیے۔ یہ بڑے ویل ایڈوائزڈ، کننگ، کمینے اور گھٹیا لوگ ہیں
وہ جا کے اسمبلی میں اس لیے بھونکتے ہیں، کتے کی طرح بھونکتے ہیں، کیونکہ اسمبلی میں بھونکنے کے اوپر ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ جیل وینز کو آگ لگانے کے ساتھ ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی 11 گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ پکڑے گئے شرپسندوں میں 3 درجن سے زائد غیر ملکی افغانڈو میری طرف سے ہیں، غیر ملکی اجرتی قاتل شامل ہیں۔ افغانڈو ہیں وہ سارے۔ اچھا جی، پرتشدد مظاہروں کے دوران ابتدائی اندازوں کے مطابق سینکڑوں ملینز کا نقصان ہوا ہے اور معیشت کو بالواسطہ طور پر 192 ارب روپے کا یومیہ نقصان ہوا ہے۔ پاکستان بشمول KPK کے قابل فخر عوام اس قسم کے پرتشدد سیاست کو مسترد کرتے ہیں۔ عوام بے بنیاد الزامات، بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے کو بھی مسترد کرتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم ملک میں استحکام کے ساتھ یکجا کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ ہمارے ایک دوست گزشتہ میں ملنے آئے، بڑے ہی ایڈوانس لیول کے عمرانڈو ہیں اور بہت ہی بدبودار قسم کے یوتھڑ ہیں، اور ہم ان کی گفتگو عموماً جو ہے نا وہ موبائل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کی گفتگو کیا کرتے ہیں، بزنس مین ہیں، اور ان کی فیملی ان سے بڑی عمرانڈو ہے۔ ان کے والد صاحب بھی عمرانڈو ہیں، پرانے جالے ہیں، پیپل پارٹی میں رہے ہیں، آج کل وہ مشرف عمرانڈو ہو چکے ہیں۔ ساری نواز شریف کو گالیاں بکنے کے بعد، زرداری کو بک بک کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا یار لیکن ایک دعا کرو جی، سو حکم کریے، حکم کرو۔ کہتے دعا کرو اے اندر ہی رہے۔ کون؟ عمران خان۔ میں کہا عمران خان، آپ اتنے بڑے عمرانڈو ہو کر عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے دعا کروا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یار، بڑی مشکل سے کاروبار چلنا شروع، بڑی ہی سالوں کے بعد، کوئی 4-5 سال کے بعد یار کوئی امید نظر آ رہی ہے، کوئی امید کی کرن نظر آئی ہے، اور کوئی 2-4 آرڈر آئے ہیں یار ایکسپورٹ کے، تو ابھی ہم اس کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر یہ باہر آ گیا تو اس نے ککھ نہیں چھوڑنا، ککھ کنڈا نہیں چھڑنا، ٹھیک ہے، اور اس نے بیڑا غرق کر دینا ہے، اور یہ سارے ہمارے آرڈر ریورس ہو گئے، وہ سری لنکا چلے جائے گا، کوئی کہیں چلا جائے گا، تو اس لیے دعا کریں کہ وہ اندر ہی رہے۔ میں نے کہا نہیں سر، میں یہ دعا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، مجھے تو یہ پتا ہے کہ اگلے 3 سے 4 ماہ وہ باہر آ رہا ہے۔ میں نے کہا اگر وہ باہر آ رہا ہے تو ملک پھر نیچے جا رہا ہے۔ یہ ایک عدد بدبودار گھٹیا کلاس کا یوتھڑ کہہ کی، اور میرے پاس اس کی گواہی بھی موجود ہے کہ کس کس کے سامنے اس نے کہا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔